बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। इस वक्त जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं बड़ी ही ज़रूरी वीडियो थी, जिसका बहुत सारे लोगों को खदशा था। वो मैं टॉपिक आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा आज के हमारे गेस्ट के साथ जो रोशनी डालेंगे। जो मसला है थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हैं क्या मसला है, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना बाबर ज़ैब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा समझा देता हूँ। टॉपिक ये है कि अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो लगाई थी। दो एक्चुअली हमारे वेंडर्स थे। एक है न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी, एक है यूनाइटेड ऑटोज बाय उमर अशरफ। अब उनमें हुआ ये, मौलाना साहब आपके भी गोशे गुजार तो कर ही चुका हूँ आपके, लेकिन फिर मैं मुख्तसर किस्म का आपको वाक़या सुना देता हूँ जो हुआ है अभी। उस पर हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हुआ ये कि हमने लगाई थी वीडियो किस्तों पे, कि गाड़ी किस्तों पे कैसे ले सकते हैं या मोटरसाइकिल किस्तों पे बैंक के ज़रिए कैसे ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि यार बैंक से गाड़ी लेना तो हराम है। कुछ लोगों ने कहा सही है, क्योंकि हम चूँकि प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो अल्लाह की पकड़ में हम भी ना आ जाएं कि ये ना हो कि किसी और के खाते में हम खामखा पकड़े जाएं। तो उसमें रहनुमाई की ज़रूरत थी कि इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ क्लियर हो जाए बिल्कुल ही। सो यूनाइटेड ऑटोज़ और न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी, ये दोनों मोटरसाइकिल्स ऑफ़र कर रहे हैं आसान अकसात पे। ठीक है, आपने अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो ज़ीरो मार्कअप पे आपको 12 माह की आसान अकसात पे, मतलब कोई सूद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई किराया नहीं है, जो नाम देना चाहें उस सूद को आप तो कुछ भी नहीं देना, असल कीमत 12 महीने में आप पे कर दें। बैंक्स का तो सीन आपको पता ही है कि बैंक्स क्या करते हैं कि आपको गाड़ी दे देते हैं। कुछ कमर्शियल बैंक हैं और कुछ इस्लामिक बैंक्स हैं। अब दोनों का सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो गाड़ियों से मुतल्लिक क्या कहना है आपका? गाड़ी चूँकि एक प्रॉपर्टी में आती है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? और अच्छा, मैं इंग्लिश थोड़ी सी अगर बोलूँ तो माशाल्लाह ही इज़ वेरी वेरी क्वालिफाइड। ये ही कैन स्पीक इंग्लिश टू। ऑनलाइन भी बड़ा अच्छा इनका सिस्टम चल रहा है पढ़ाने का। तो इनसे मौजू बंदा कोई भी नहीं था जिनसे मैं बात कर सकता। जी मौलाना साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और मुझे आपके सवाल से सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर रही है, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का शेर है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ ऐसा कि आज भी लोगों में ये शऊर बाकी है कि चलो ज़रूरत अपनी जगह, चीज़ लेनी है वो अपनी जगह, लेकिन कहीं हमें हराम काम तो नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज़ तो ये। तो मुझे आपके सवाल से सबसे पहले इस बात पर खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हम किसी कदर मुसलमान हैं। थोड़े बहुत हाँ, मुसलमानी कहीं पे रहती रिमक है। बाकी है वो हाँ अभी जी। तक। लाशूर में हमारे अल्लाह का नाम जो अजान हमने पैदा होते सुनी थी ना, वो कहीं ना कहीं उसका असर मौजूद है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। उस सवाल से पहले मैं एक छोटे से बैकग्राउंड पे जाऊंगा। हम चीज़ किस्तों पे लेते क्यों हैं? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। यकमुश्त अदा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हमारी इतनी हो नहीं रहती, गुंजाइश नहीं बन रही होती। जितना हम अपनी नीड्स पुश कर रहे होते हैं, अपने उसको एक्सीड कर रहे होते हैं अपनी लिमिट से भी, लेकिन फिर भी वो हमें वो हासिल नहीं हो रहा था। तो फिर हम कहते हैं चलो किस्तों पे मिल जाए, मैं कुछ अपना पेट काट लूँगा, तो चलो मैं इसको कर लूँगा। तो इसको शरीयत क्या ज़रूरत के एतबार करती है या नहीं करती है? इसकी एक मिसाल मैं आपको दूँगा, चूँकि ये ख़रीद व फ़रोख्त से मुतल्लिक है मसला। किसी भी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त जो मौजूद ना हो वो जायज़ नहीं है। कैसे? मैं समझा नहीं। एक है चीज़ का मौके पे मौजूद ना होना, एक है वो चीज़ अभी प्रोडक्शन आई नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी प्रोडक्शन हुई नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं है, एडवांस में बोले। एडवांस में बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे हम चले जाते हैं शू मेकर के पास गए, आपने उसको अपना साइज़ दे दिया, आपने कहा भाई मेरे लिए इस तरह की चीज़ बना दो। वो कहते हैं ठीक है मैं बना देता हूँ, और यू हैव टू पे मी, आप मुझे 5,000 रुपये दे दें, ठीक है। सारी अमाउंट एडवांस दे दें। अब सवाल पैदा होता है चीज़ है ही नहीं है, मैं तुझे किस बात के दूँ? लेकिन शरीयत यहाँ पर कहती है कि चूँकि उसकी ज़रूरत है, उसने मटेरियल तो लाना है, वो तो खैर है ही है, लेकिन बहुत से लोग आर्डर देने के बाद गायब हो जाते हैं। अब वो स्पेसिफिक चीज़ थी, स्पेसिफिक डिज़ाइन था, वो एक ख़ास साइज़ था आपका, उसके लिए आपने बनवाया, दूसरे किसी को वो ज़रूरत ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है, उसका तो टाइम भी लग गया, मेहनत भी लग गई, मटेरियल भी ज़ाया हो गया, अब बेचारा बैठ गया, मजदूरी भी। लिहाजा यहाँ पर दोनों तरफ की नीड है।
آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کو وہ اسپیسیفک چیز چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے، لہذا دونوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت اس بے کو جائز قرار دیتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ نیڈ بیس ہے یہ چیز۔ اب نیڈ کو کیا شریعت اس کو کوئی حیثیت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ بالکل دیتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، باقی مسائل میں دیکھ لیں، آپ سفر میں روزہ آپ رکھنا چھوڑنا چاہتے ہیں، فرض روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، نیڈ ہے نا وہاں پر، آپ تکلیف ہے آپ کو، کچھ بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسے ہو کہ تم رکھ ہی نہیں سکتے ہو، فدیۃ طعام مساکین بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیا الحمدللہ کہ ضرورت کا اعتبار شریعت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بینک دو طرح کے ہیں، کمرشل بھی ہے، اسلامک بھی ہے۔ اب اس سے اصل میں اس کی ویک پہ بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک بینک کے ساتھ اسلامک کا نام جڑا ہوا ہے تو ہم بالکل فری ہو کے جاتے ہیں، یار یہاں پہ تو کم از کم سود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جب دوسرے بینک کی ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہم کہتے ہیں یار ضرور اس میں سود کی کچھ رمق باقی ہوگی، کچھ ہوگا، تو اس لیے ہم اسلامک بینک کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، سود کی تعریف میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو بہت نازک معاملہ بھی ہے یہاں پر، بہت پیچیدہ معاملہ بھی ہے یہاں پر۔ سود کی ہم جو تعریف کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اگینسٹ میں آپ اس کے نفع لے رہے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں کہ قرض لینے کے لیے اپنے کسی کام سے گئے قرض خواہ کے مکان پر، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق واقعات ہے، تو وہ گرمی شدید تھی، دیوار کے سائے میں کھڑے تھے، پھر اچانک وہ باہر دھوپ پہ چلے گئے، ساتھ کچھ شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سائے کو چھوڑ کے دھوپ میں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو قرض دیا ہوا تھا تو میں اس کی دیوار سے نفع اٹھا رہا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ یہ سود کے اندر نہ آ جائے۔ اچھا، اتنا نازک ہے کام، اتنا احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی سود ہوتا ہے وہ جب آپ پیسے پہ پیسے لے رہے ہیں، یا شریعت میں یا حدیث کے اندر 6 چیزیں واضح طور پر آتی ہیں کہ اگر ان میں ادھار لین دین کیا یا کمی بیشی کی تو یہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کسی چیز کے اگینسٹ جب آپ زیادہ دے رہے ہیں پیسے یا زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سود کا نام بالکل بھی نہیں ہے۔ سود کا تو یہ بھی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کہ ہم جنس ہوتا ہے، پیسے پہ پیسہ سود ہے یا کچھ اس طرح کا۔ تو اگر ہم بینک سے گاڑی لے رہے ہیں تو پیسے کے عوض تو پیسہ ہم نے نہیں لیا، ہم نے پیسے دے کے گاڑی لی ہے، تو وہ ہم جنس تو نہ ہوا، پھر سود آپ میں نے تو لفظ آتے نہیں۔ استعمال کیا تھا اپنے سوال میں پراپرٹی جی یوز کیا تھا نا، جی جی، تو وہ جنس چینج ہوگی بالکل۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر ہم چیز میں نے آپ کو پہلے کہا شریعت کے اندر آپ نقد لے رہے ہیں 100 روپے کی، بندے نے آپ کو کہا سال ٹائم پہ لے رہا ہوں 150 کی دے رہا ہوں، 200 کی دے، 1000 کی دے رہا ہوں، تو آپ نے اپنی نیڈ تھی، اس کی بھی اپنی نیڈ ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر اتنا زیادہ نفع لینا اس کو غبن فحش کہتے ہیں، اس کو بے برکت نفع ہم کہہ سکتے ہیں، منع شریعت پھر بھی نہیں کر حرام رہی نہیں ہے، ہے، حرام نہیں کر رہی ہے اس کو پھر۔ صحیح صحیح صحیح، اور پھر آپ کے پاس آپشنز بھی آ جاتے ہیں سر یہاں پر، جب آپ قسطوں پہ لینے جاتے ہو تو اس سے پہلے آپ ٹھیک ٹھاک اس پہ ہوم ورک کر کے جاتے ہو آپ۔ ایگزیکٹلی، اندھے جیسے آپ نے ابھی مجھے بلایا، لوگ اس طرح مشاورت کے لیے علماء کے پاس جا رہے ہیں، دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، ایون بینکوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے پاس آپشن بھی ہوتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے وہ اس طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب اس پہ آ جائیں کمرشل یا اسلامک بینک جو بھی ہو، بسا اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کی 100% کمائی حرام کی ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب کا لین دین، خرید و فروخت، بنانا، اٹھانا، سارا کچھ حرام ہے، اب اس کا بزنس ہی یہی ہے۔ صحیح، اور آپ کو پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے اور وہ قسطوں پہ دے رہا ہے، اب آپ اس سے گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں، قسطوں میں آپ اس سے لے لیتے ہیں، تو آپ پر کسی قسم کی حرمت یا سود والا ٹیگ نہیں لگے گا شریعت میں، اچھا، بالکل بھی نہیں لگے گا۔ یہی مثال آپ اب آدمی کو ہٹا کے آپ بینک پہ آ جائیں، کمرشل بینک پہ آ جاتے ہیں، کمرشل بینک سود کا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ ان کا ہیڈ ایک ہے۔ آپ ان سے چیز لے رہے ہیں، آپ کو میرا ایک وہ ہے ریسرچ، یہ ہے پہلے یہ پیسے ہی دیتے تھے، وہ پوچھتے تھے آپ لون کے لیے اپلائی کرتے تھے کیوں کر رہے ہیں جی میں نے گاڑی لینی ہے، جب انہوں نے دیا پھر بات چلی کہ یہ تو سود ہے بھائی، آپ 10 لاکھ لے رہے ہو، 12 لاکھ واپس جو ہے ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہو اتنا دینے کے بعد، تو پھر اب انہوں نے آپ سے پرپز آف لون کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، آپ کا گھر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے آپ کی زمین، آپ کا نقشہ سب کچھ لے لیا آپ سے، اب وہ اپنے ماہرین سے، اپنے ان سے آرکیٹیکچر سے، اپنے انجینئر سے اس کے سارا وہ لینے کے بعد پھر وہ آپ کو کہتے ہیں جی گھر ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے، آپ ہمیں اتنے پیسے ریٹرن کر دیجیے گا۔
اچھا تاکہ سود والا قصہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. پیسے بھی اب آپ کو لون چاہیے, آپ کو گاڑی چاہیے, آپ کو مکان چاہیے, بنا کے دے رہے ہیں, گاڑی قسطوں میں دے رہے ہیں وہ آپ کو. تو پھر کسی چیز کے اگینسٹ میں پھر جنس بھی تبدیل ہو رہی ہے, ایک جیسی جنس نہیں ہے. تو پھر چیز بھی آپ کی ضرورت بھی پوری ہو گئی, اور آپ بینک آپ کو چیز کے اگینسٹ پیسے چارج کر رہا ہے, ایکسٹرا بھی جو چارج کر رہا ہے, تو یہ سارا کا تان سود کے زمرے میں نہیں آتا. تو اس میں کمرشل بینک یا اسلامک بینک ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے وہ جو شراب والی مثال دی تھی, ہم اس آدمی کو ہٹا کے اگر ہم کسی کمپنی کو لگا دیتے ہیں وہاں پر, وہ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بینک کو چھوڑیں کوئی اور لیزنگ کمپنی, کتنی لیزنگ کمپنیز ہیں جو گاڑیاں دیتی ہیں, قسطوں پہ دے رہی ہیں لوگوں کو. کچھ لوگ بھی ایسے ہیں, کچھ اچھا شو روم بارگینز لوگوں کے اپنے ہیں, وہ بھی دے رہی ہیں, کمپنیوں کے اپنے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں. تو یہ چیز میٹر نہیں کر رہی ہے. تو عین حلال ہے یہ, بالکل حلال ہے. اچھا ہمارا ایک میوچل فرینڈ ہے, اتفاقاً وہ بھی آلٹو لے رہے تھے, غالباً ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپ سے آئے تھے مشورہ کرنے کے لیے. تو مجھ سے 2 مہینے پہلے لی تھی یا 2 مہینے بعد انہوں نے لی تھی, لیکن اس وقت انوائس اس کی تھی 1335. تو 5 سال بعد اسے پڑھنی تھی, جو اب کائبور ریٹ جا رہا ہے, کائبور پہ بھی ہم بات کریں گے, جو اسٹیٹ بینک ان سے چارج کرتا ہے, تو وہ پہلے 11% تھا غالباً, اب 14% ہے. تو وہ اب اس کو جو نئے سال کی قسط پڑی وہ 3,500 روپے زیادہ ہو گیا, جو پہلے سے انڈرسٹوڈ نہیں تھی بات, لکھی ہوئی تھی بینک کی طرف سے کہ کائبور بڑھ گیا تو وہ فلیکسیبل ہو سکتی ہے, کم ہو گیا تو آپ کم پے کریں گے, زیادہ ہو گیا تو زیادہ. اس دن وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی اب تو یہ سود کے کھاتے میں نہیں آ رہا کہ ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں. پچھلے سال وہ 23,400 کچھ پے کر رہا تھا, اس دفعہ 26,000 کچھ پے کر رہا تھا. تو اگر اس طرح ہم دیکھیں تو پہلے اس کے ذہن میں تھا کہ 17.5-18 لاکھ کی اسے گاڑی پڑے گی 5 سال بعد, لیکن یہ نئی انکریمنٹ کے بعد اسے لگ رہا ہے کہ یہ 21-22 تک جائے گی, کیونکہ یہ 1 سال کا انکریمنٹ ہے. نیکسٹ سال جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے, کم تو ہونا نہیں ہے, اس نے نظر نہیں آ رہا فی الحال, تو بڑھ جائے گا, تو یہ 25-26 تک اسے جا کے آلٹو وی ایکس آر 5 سال بعد پڑے گی. پہلے اندازہ یہ تھا کہ 18 یا 17.5 تک پڑے گی, تقریباً 5 لاکھ روپے اسے ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے 5 سال کے. اب وہ ڈبل ہو گیا آلموسٹ. تو یہ کس کھاتے میں آئے گا, یہ جو ایکسٹرا اسے پے کرنا پڑ رہا ہے؟ اب ایک چیز ہے قیمت کا متعین. اچھا شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے قیمت, ایک کو ثمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قیمت اس کی ایکچوئل پرائس ہوتی ہے, ریٹیل پرائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دکاندار کے پاس کہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ لے لیا, اوپر لکھا ہوا تھا 99 روپیز, ٹھیک ہے. یہ اس کی ایکچوئل ریٹیل پرائس ہے. آپ نے دیے, چیز لے کر آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھو گا اوپر اپنا ٹیگ لگا کے وہ 110 کیے ہوتے, ایسے ہے. آپ اٹھاتے, یار اس دکان پہ 99 کا تھا, یہ 110 کا دے رہے, چھوڑ دیتے آپ, آپ کی مرضی. اب دکاندار آپ سے کہتے ہیں کہ ہے تو 99 روپیز کی, لیکن آپ میرے دوست ہیں, محلے دار ہیں, تو آپ ایسا کریں 80 روپیز دے دیں. اب ہو سکتا ہے اتنی کہ اس کو آئی بھی نہ ہو, اس کو خود اتنی پڑ ہی نہیں رہی ہے, وہ آپ کو دے رہے. تو جو فریقین بائر اور کسٹمرز پرچیزر کے درمیان جو قیمت طے ہو جاتی ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے, قیمت نہیں ہوتی وہ. اچھا ٹھیک ہے. اب معاہدہ کرتے وقت یہ یاد رکھیں, ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ قیمت پہلے سے متعین ہو. اب اگر وہاں کنڈیشنز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز فلیکسیبل ہے, اس لیے فلیکسیبل ہے کہ یہ ریٹ بڑھتا ہے دن کے ساتھ ساتھ, تو جیسے جیسے اس ریٹ میں بڑھوتری ہوگی ویسے ویسے آپ کی قیمت کی پرائز اوپر اس کا ریز ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. یا اگر کم ہوتی ہے تو یا کم ہوتی ہے تو پھر آپ کو کم ہوگی. تو یہ رسک تو ہے ہی ہے, اس کے اندر پروفٹ اینڈ لاس والا رسک ہے. تو پھر وہ آٹومیٹکلی سود میں نہیں آتا پروفٹ اینڈ لاس اس میں. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کفار کو شبہ کیا تھا, کوئی بھی آدمی بزنس کس لیے کرتا ہے, فیل ہونے کے لیے کرتا ہے, نہیں, نقصان کے لیے کرتے ہیں, کامیاب ہونے کے, پروفٹ کے لیے, سکسیس کے لیے کر رہا ہے. وہ یہی کہتے تھے انما البیع مثل الربا, یہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے. سود میں بھی ہم پیسے دے رہے ہیں, پیسوں کے ساتھ پیسے لے رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جو ہے تو آٹے کا تھیلا بیچ رہے ہیں 1000 روپے کا, لا کے 1020 روپے کا بیچ رہے, تو یہ بھی تو نفع ہی کما رہے ہیں نا. یہی تو یہیں پہ آ کے ان سے ان غلط فہمی ہوئی. ایک تو وہاں ان کو جنس کی تبدیلی کا وہ نہیں تھا, اور دوسرا اس میں رسک بھی ہے. ہو سکتا ہے بارش ہو جاتی, ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتا, یعنی اس میں لاس کا ہزاروں چانسز موجود تھے اس کے پاس. ایگزیکٹلی ایسے ہی. رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو گولڈ جو ہے تو ڈالر گولڈ نیچے گر گیا, پیٹرول نیچے آ گیا پرائسز, اور وہ جو 1000 روپے من تھا وہ اچانک 800 روپے ہو گیا. اب بیٹھے ہوئے سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے,
تو یہ چیزیں تو ہیں، اس پہ رسک ہے، لہٰذا اس پہ تو اس میں بھی رسک ہے. اب اس میں رسک ہے تو جس چیز میں رسک ہے تو وہاں جواز کی صورت نکل آیا کرتی ہے. باقی پہلے سے انڈرسٹوڈ تھا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب قسطوں پہ لے رہا ہے نا وہ ساری آپشنس کو دیکھ کے پوچھ کے آ رہا ہے. میں کہیں جاب انٹرویو دے رہا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو یہاں شفٹ ہونا پڑے گا اور ہماری رہائش اپنی نہیں، آپ کو اپنی رہائش بھی لینے پڑے گی. میں نے کہا میں یہ سب کچھ سوچ کے تو انٹرویو دینے آیا ہوں نا. ٹھیک ہے. اب وہ جب گاڑی قسطوں پہ لینے جا رہا ہے وہ علماء کے ساتھ بیٹھے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، بینکروں کے ساتھ بیٹھے گا، سب کچھ ہوم ورک کر کے کتنی انسٹالمنٹ ہوگی، اتنے ایئر کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کائبور اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ کیلکولیٹ کر کے کہ میں اپنی اس انکم میں سے، ریسنٹ انکم میں سے کیا میں اتنی پے کر سکتا ہوں، تو تب وہ یہ اسٹیپ لیتے. ادروائز تو وہ اسٹیپ ہی نہیں لے رہے. صحیح. تو یہ چیزیں پہلے سے آپ نے کہا انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی، انڈرسٹوڈ پہلے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر کسی قسم کے نہیں. اور بات وہ جو سود والی بات آتی ہے وہ تو جس تبدیل ہونے کی وجہ سے تو کیا وہ تو گیا ہی سائڈ پہ ہوگی. اچھا اس میں جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے ایک اور غلطی جو ہم لوگوں کی ایز اے کسٹمر ہوتی ہے، گاڑی لینے کی جلدی میں یا بائک لینے کی جلدی میں یا کریڈٹ کارڈ لینے کی جلدی میں زبان نکال کے نیچے دیکھ سائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے. تو پہلے پڑھو. ایگریمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایگری کر رہے ہیں دونوں فریقین، ایگری کرتے ہیں اس بات پہ، متفق ہوتے ہیں. اس نے ہمیں مسودہ دے دیا، ہم نے مسودہ دیکھا، ہمیں وہ مسودہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا گاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، یا بائک نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کریڈٹ کارڈ یا ہوم لون کچھ بھی. ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے. بعد میں جا کے وہ جس طرح ہمارا دوست تھا کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو پنگا ہو گیا، پنگا نہیں ہوا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، رائٹ آف دا بیٹ فرسٹ لائن سے لاسٹ لائن تک آپ نے پڑھنا ہے، اسے اچھی طرح پڑھنا ہے. بے شک جتنا ٹائم لگے، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے جلدی جلدی سائن کرو بھاگو، ایسا نہیں ہے. آپ وہ اکثر اوقات تو آپ کے گھر آتی ہے کاپی، آپ اسے پوری رات پڑھیں بیٹھ کے، اتفاق کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، تب آپ سائن کریں گے. جب آپ نے سائن کر دیا پھر اس کے بعد گلے کی گنجائش نہیں رہتی. اب جہاں تک بات قسطوں پہ لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز لے رہے ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس میں کچھ شرائط ہیں. پہلی چیز، جس مجلس میں یہ سارا یعنی ہماری ایگریمنٹ ہو رہے، بات چیت ہو رہی ہے، آپ میرے پاس گاڑی پرچیز، موبائل، وٹ ایور آپ پرچیز کرنے کے لیے پروڈکٹ آئے ہیں، پراپرٹی ہیں، تو اس کی وہیں پر قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے. پہلی بات. اچھا. وہ اب اللہ کرے مارکیٹ میں 100 کی مل رہی ہے، میں آپ کو 10,000 کی دے رہا ہوں اور آپ اس پہ ایگری کر رہے ہیں، وہ وہیں پر ایگری ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ اب انسٹالمنٹس کے ٹوٹل کتنا عرصہ ہوگا، کتنی اس کی مدت ہوگی، وہ بھی اس کا ہونا ضروری. کتنی پر منتھ ہوگی وہ بھی وہاں پر متعین ہونی ضروری ہے. اور گواہان بھی ڈیفینیٹلی. گواہان تو وہ تو ہوں گے نا. وہ تو دیکھیں وہاں تو سورۃ البقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیتیں اور معاملات پر ہے، اور اللہ نے وہاں پر کہا ہے کہ جب کبھی بھی اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کوئی معلوم نیٹے تک کوئی بھی تم کام کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، فاکتبوہ، لکھ لو. اور آگے اللہ نے یہ کہا اگر لکھنا نہیں آتا تو لکھنے والا لے کر آؤ اور گواہ بٹھاؤ، اور وہ بھی دو تاکہ ایک بھول جائے دوسرا اس کو یاد کرو. وہ تو ہر جگہ ہے ہی ہے. وہ تو اور جو لینڈر ہو وہ اونچا پڑھ کے سنائے. ہاں یہ بھی ہے بالکل وہاں پر کہ تاکہ دونوں سمجھ. آپ کبھی بھی آپ آج بھی چلے جائیں نا عدالتوں کے اندر تو وہ رائز نویس کی اور ماشاء اللہ ڈاکٹروں کی لکھائی ایسی ہوتی ہے وہ خود ہی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس کے بعد وہ پورا پڑھ کے وہ کہتے ہیں اچھا سنیے جی میں نے کیا لکھا. دونوں فریقین کو سنواتے تاکہ دونوں سن لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر سائن کریں. سائن تو پہلے نہیں ہو رہے تھے. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ اس کو پہلے پڑھو، بس نیچے سائن ہی نہ کرو. پھر کل کو اب انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے 99 اور اوپر ہلکا سا اسٹیرک ڈالا ہوتا ہے بعض اوقات. تو ہم جب پہنچتے ہیں اسٹور کے اندر تو وہ جب وہ کہتے ہیں جی یہ تو 123، میں تو 99 پڑھ کے آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہڈن چارجز وہ اسٹیرک کی صورت انہوں نے وہاں پر دیے ہوتے ہیں. تو پورے ایگریمنٹ کو پڑھ لیں. تو پھر وہاں پر قسط کتنی ہوگی، ہر ماہ کی تاریخ کیا ہوگی، دورانیہ کتنا ہوگا، ڈیوریشن ہمارا ٹائم پیریڈ کتنا اس معاہدے کا، یہ وہاں پر طے ہو. اور تیسری چیز موسٹ امپورٹنٹ، تعزیرات مالی نہ ہو، جرمانہ اس میں نہ ہو. کسی وجہ سے 5 تاریخ فکس تھی ہماری اور 5 تک آپ پے نہیں کر سکے، آپ 6 کو پے کر رہے ہیں، 10 کو کر رہے ہیں، 15 کو کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی جرمانہ نہ ہو، پھر وہ حلال ہے. ادروائز وہ ناقابل قبول ہے. جی. کمرشل بینکس میں میرا نہیں ہے ایکسپیریمنٹ، ایسا ہوا مجھے کبھی، یا ایکسپیرینس نہیں ہے اس بارے میں. اسلامک ہو یا کمرشل ہو، اگر کہیں پہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا
کہ کہیں پہ تعزیرات مالی لگتی ہے, کوئی جرمانہ لگتا ہے, تو وہ جرمانہ پھر وہ آٹومیٹکلی وہ اگر سود کے زمرے میں نہیں بھی آتا تو حرام ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ناقابل قبول ہے. تو اگر آپ کسی ایسی اس میں پڑھ رہے ہیں, چیز میں پڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو شروع سے بتا دیا جاتا ہے کہ 1 سے 5 آپ کے پاس ٹائم ہے, 5 سے 7 ہوئی تو 1% جرمانہ لگے گا, 7 سے 10 ہوئی تو 2% لگے گا, بس وہ 1% بھی لگ گیا نا, نو گو ایریا ہے, وہاں پہ بالکل بھی آپ نے نہیں جانا. سمپل ہے, آپ کے پاس 10,000 لیٹر پانی ہے اور اس میں 1 قطرہ شراب کا آپ نے ڈال دیا, 1 ڈراپ, جسٹ پورا پانی حرام ہو گیا. حرام ہو گیا. تو بس وہ 1% ہے, وہ اللہ کرے 0.00001 ہے, اس کے اندر وہ قطرہ آپ نے حرمت کا, حرام کا ڈال دیے, تو وہ پھر سارا حرام ہو جائے گا. لہٰذا اس میں یہ نہ ہو, تعزیر مالی اس کے اندر شامل نہ ہو, تو اس صورت میں پھر یہ جائز ہے. ٹھیک ہوگا. سو اب یہ اپلائی ہوتا ہے موبائل فونز پہ بھی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی اور موٹر سائیکل کے بعد سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ موبائل فون ہو رہی ہے, تو کیونکہ یہ بھی کموڈٹی ہے, ایک پراپرٹی ہے, تو اس پہ بھی وہی سارے لاگو ہوں گی چیزیں. پھر وہی بات ہے, تعزیرات مالی اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ یہاں پر ایک چیز اور, قسطوں کی بات ہو رہی ہے نا یہاں کاروبار میں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم سے پہلے پے آف کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے یار الحمدللہ اللہ نے کہیں سے وسعت عطا فرما دی, یار میں اپنے سر پہ ہر مہینے کیا بوجھ لوں, تو جا کے ہم اس کو کہتے ہیں یہ کتنے پیسے باقی بنتے ہیں 2 سال کے, یہ لو. اب آپ اس کو یہ کہو کہ دیکھیں جی 4 سال کے آپ کے یہ میں نے ایگریمنٹ میرے پاس ہے, اگر 3 سال کے ٹائم میں لیتا ہوں تو گاڑی مجھے 15 لاکھ کی پڑے گی, 5 سال میں 17 لاکھ کی پڑے گی, میں 3 سال بعد حاضر ہو گیا ہوں سارے پیسے دینے کے لیے, لہٰذا مجھ سے 15 لاکھ لیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اچھا, بالکل بھی نہیں ہوگا ایسا, اور بینک ایسا کرتا بھی نہیں ہے. ایگریمنٹ کون توڑ رہا ہے؟ کسٹمر. آپ توڑ رہے ہیں نا, آپ ان کے پاس گئے نا, انہوں نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ اس مہینے ہمیں 2 قسطیں دے دیں جی, ہماری بڑی ضرورت ہے, کبھی ہوا ایسا؟ نہیں. تو ایگریمنٹ آپ توڑ رہے ہو, تو جرمانہ کس کو, ہرجانہ کس کو, یا برڈن کس پہ پڑنا چاہیے؟ پھر آپ پہ ہی پڑنا چاہیے. لہٰذا اگر ہاں وہ چھوڑ دے, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی, آپ جب کبھی کسی سے کوئی چیز لیتے تھے واپسی میں اس کو ہمیشہ زائد دیتے تھے. اچھا, ہمیشہ. اچھا اچھا, یہ بڑے مزے کی بات کی ہے آپ نے. میں پتہ کیا, تو سنیے, اب وہ آپ کے آپس میں بینک ہے یا کوئی, آپ نے مجھ سے لے لی تھی گاڑی موبائل, اب کہتے ہیں چل ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں کہ 50,000 کم دے دیں, ٹھیک ہے میری مرضی ہے. لیکن جہاں تک ہم بینک کی یا کمپنیوں کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ 2 سال بعد آ جاؤ, وہ پالیسی چینج اس وجہ سے نہیں ہوگی. تو پھر اب, اور پھر انہوں نے, ان کے پاس بھی ان کا کوئی اپنی مشین تو لیکن یہ پیسے بنا رہے ہیں, لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ خود کاروبار نہیں کر سکتے, وہاں رکھوائیں, اب بینک ان پیسوں کو یوٹیلائز کر رہا ہے, ان کو بھی کما کے دے رہے ہیں, خود بھی اپنے لیے بھی کما رہے ہیں. تو لہٰذا وہ پورا انہوں نے فکس کی ہوتی ہے ہر چیز کو, ریزلٹس کو, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. تو وہاں پر اگر آپ ان سے کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ مطالبہ غلط ہوگا. پالیسی بینڈ نہیں ہو سکتی بینک کی, یا جو بھی آپ کی ٹرمز ایگری ہو گئے ہیں وہ بینڈ نہیں ہو سکتے. لیکن جیسے انہوں نے کہا اگر بینک خود آپ کو ریلیو کرتا ہے یا کوئی گولڈن ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں گولڈن ہینڈ شیک. ہاں جی, وہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بینک اچانک آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے گاڑیاں لی تھیں 2017 میں لی تھیں یا 2020 میں انہوں نے ہم سے لی تھی, تو اگر وہ ہمیں 2030 میں پے آف کرتے ہیں, ہم ان کو اتنے پیسے چھوڑ دیتے, تو آپ وہ اپرچونٹی اویل کریں نا. جیسے سیل لگ جاتی ہے. ہاں سیل جیسے لگی, لیکن آپ ان کو زبردستی نہیں کر سکتے, نہ تھرو کورٹ نہ کسی اور طرح سے, کسی طرح نہیں کر سکتے. صحیح. ایگریمنٹ کو پورا کرنا, اوفو بالعقود, اپنے اس کو پورا کرنا ہے. آپ نے ایگریمنٹ کو پڑھیں, پہلی لائن سے آخری لائن تک پڑھیں تاکہ شبہات رہیں ہی نہ. جب پڑھ لیں گے, سمجھ لیں گے, پھر آپ ایزی ہو کے پیسفل مائنڈ کے ساتھ وہ ڈیل کر پائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ جی مولانا صاحب, جزاک اللہ. آپ ماشاء اللہ آپ نے بڑا ٹائم دیا, میں کافی عرصے سے آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا, تو آپ آئے, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی مصروف آدمی ہے ماشاء اللہ, اتنے ان کے لانجے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل تھا. تو اب ہماری کچھ آپس میں بے تکلفی بھی ہے, اس وجہ سے میں کھل کے بات بھی کر سکتا تھا اور کھل کے سوالات بھی پوچھ سکتا تھا. مزید آپ کے کوئی سوالات ایسے ہوں جو ہم سے رہ گئے ہوں جسے ہم ڈسکس نہیں کر پائے, آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں انشاءاللہ, تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کے لیے پھر ان کو ایک دفعہ تکلیف دیں گے. پتہ نہیں کب یہ تکلیف قبول کریں گے یہاں آنے کی, بہرحال انہیں ہم لانے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سوالات کا جواب ڈیفینیٹلی ہم دیں گے. جاتے جاتے ایک بار پھر بتا دیجئے, حلال ہے؟ بالکل حلال ہے.
اور جو ایک پوائنٹ پہ آپ نے او کی تھی وہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیز لیتے تھے واپسی پہ زیادہ دیا کرتے تھے. میں او اس لیے کر رہا تھا نا کہ وہ اگلا یہ نہ سمجھے کہ یار یہ مجھے سود کے کھاتے میں تو نہیں دے رکھے. نہیں وہ آپ جنس بھی تبدیل کر دیتے تھے. مثلا آپ نے کسی مثال دے رہا ہوں کھجوریں لی ہیں تو واپسی کے ساتھ تھوڑی گندم دے دی. اچھا اچھا جنس بھی تبدیل کر ایز اے دیتے تھے. کرٹسی دے دیتے تھے ہاں کہ چلو بھائی. یہ ہمارے معاشرے کی ایک المیہ. یہ نیا پھر بات لمبی ہو رہی ہے کہ ہم اگلے کی دل آزاری کرنے کے بعد سوری کر دیتے ہیں. سوری ہم نے کر دی اپنے رویے کی, تو جو اس کا دل ٹوٹا اس کا کیا. آپ کی ضرورت کے وقت میں اس نے ضرورت پوری کی, آپ اپنی ضرورت کے بر وقت پورا ہونے پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ جو اس نے احسان کیا آپ کا اس کا آپ کیا دے رہے ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زیادہ دیا کرتے تھے. اچھا اچھا کہ شکر پھر بھی تمہارا ادا نہیں ہو سکتا جو تم نے اس وقت میری ضرورت پوری کی ہے, لیکن چلو کچھ اپنی طرف سے میں اپنا اخلاق دکھا دوں. ویری نائس. یہ ویسے ہر روز بندہ نئی بات سیکھتا ہے. کوئی بھی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں مسٹر نو اٹ آل نہیں ہوتا. ہر کچھ ہر بندے کو مکمل طور پہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, سیکھنے کو ملتا ہے. یہ میں نے آج بات سیکھی اور انشاءاللہ میں تو کوشش کروں گا عمل کرنے کی, اور آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی ضرور کوشش کیجیے گا. اگین اتنی لمبی ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ کوئی سوالات ایسے ہیں جو ہم ٹچ نہیں کر پائے, کمنٹ سیکشن حاضر ہے, ضرور پوچھے گا. انشاءاللہ ہم دوبارہ مولانا صاحب کو تکلیف دیں گے اور ان سے پوچھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا گائز. چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.